अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। यार तुम इतना कैसे जानती हो सर के बारे में? क्या वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? अस्मा ने कहा तो फरी मुस्कुराने लगी। उसके अलावा और कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अस्मा ने दोबारा पूछा। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठी समोसे एंजॉय कर रही थी। उनका लास्ट लेक्चर कैंसिल हो गया था। वो अब मुकम्मल तौर पर फारिग थी। यार वैसे तुमने असाइनमेंट्स बनाई हैं क्या? मैंने तो अभी तक नहीं बनाई। ये ना हो कि सर सिकंदर फिर से गुस्सा करने लगे। वैसे तो उन्होंने जुम्मे तक का टाइम दिया है, लेकिन उनका कुछ पता तो नहीं चलता। ये ना हो कि पहले ही मांग ले। अस्मा ने उदासी के साथ कहा तो फरी उसे घूरी से नवाजने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जुम्मे से पहले भी मांग सकते हैं? मैंने तो अभी तक असाइनमेंट को हाथ भी नहीं लगाया। उसने समोसे की बाइट लेते हुए कहा तो अस्मा अजीब निगाहों से उसे देखने लगी, जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो असाइनमेंट जो 15 दिन में बननी थी, उसे तुमने अभी तक हाथ नहीं लगाया और आज बुध है, तुम एक दिन में कैसे बनाओगी? अस्मा बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। उसने असाइनमेंट बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं की थी और उसकी अजीज जान दोस्त ने तो अभी असाइनमेंट को हाथ भी नहीं लगाया था। यार छोड़ो, अभी से मुझे टेंशन ना दो। मैं तो जुम्मे को छुट्टी कर लूंगी, फिर सर सिकंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो समोसे की आखिरी बाइट लेती कुर्सी से उठकर अपना बैग संभालने लगी तो अस्मा भी उसके साथ हो ली। थोड़ी देर बाद ही वो कॉलेज गेट से बाहर निकल गई। लड़कियों का एक हजूम लगा हुआ था। न जाने यहाँ पर लड़कियां क्या कर रही थीं। इस तरह की हरकतें फरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो चुपचाप ही यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी रहती जब तक उसकी कार नहीं आती थी। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ तो वो कॉलेज से बाहर निकल आई, लेकिन लड़कियां तो अपने कैब ड्राइवर्स के आने से पहले ही कॉलेज से बाहर निकल आती थी, जो फरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ड्राइवर आ चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठी तो गाड़ी चल निकली। 15 मिनट के अंदर ही वो खान हाउस पहुंच गई। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। हालांकि उनके आखिरी 1-2 लेक्चर फारिग थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे थक चुकी थी कि जैसे अभी अभी क्लास अटेंड करके आ रही हो। सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे और उसे भी बुलाने लगे, लेकिन नमाज पढ़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर दराज हो गई तो बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। जब उसकी आंख खुली तो 4 बजे का वक्त देखकर हैरान रह गई। वो 1 बजे वापस आई थी और पूरे 3 घंटे सोती रही थी। उसे हैरत हो रही थी और बहुत ज्यादा सोने की वजह से उसका सर भी भारी होने लगा था। वो फौरन से उठी और बाथरूम में घुस गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो कुछ फ्रेश महसूस कर रही थी। अभी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल खुश्क कर रही थी कि अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि वो इजाजत देती, दरवाजा खुद ब खुद ही खुलता गया। वो मरियम थी, जिसके हाथ में उसका आईपैड था। वो उससे पूरे 4 साल छोटी थी और उस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। फरियापी, आप इतनी देर सोती रहीं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे मैथ का क्वेश्चन तो समझा दें। उसकी छोटी कजन ने उसकी मिन्नत की तो वो मुस्कुराने लगी। अच्छा चलो ले आओ बुक्स, तुम भी क्या याद करोगी, अभी समझा देती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मरियम बहुत ज्यादा खुश हो गई और फौरन उसके कमरे से भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद बुक्स लेकर वापस भी आ गई। फरी उसे मैथ का क्वेश्चन समझाने लगी थी। वो वैसे भी मैथ में बहुत अच्छी थी। एक मैथ ही था जो उसे अच्छी तरह से आता था और वो दिल से मैथ करती थी। वो अभी उसे समझा ही रही थी कि कमरे का दरवाजा एक मर्तबा फिर से खुलता गया। सामने खड़े नौजवान को देखकर फरी के चेहरे पर नागवारी आ गई। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, क्या कोई काम था? उसने आईब्रो झुका कर कहा तो सिकंदर बिना जवाब दिए ही कमरे के अंदर आ गया। काम तो कोई नहीं था, बस मैं ये देखने आया था कि तुम असाइनमेंट पर काम कर रही हो या नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर उस्तादी बनने के शौक चढ़े हुए हैं। अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की है या नहीं? वो उस पर घर में भी उस्तादी झाड़ने लगा था। नहीं सिकंदर भाई,
ابھی میں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی، اور آپ کو کیا، میں جب بھی کروں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی تو وہ ذرا غصے میں آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں دیکھ لوں گا تمہیں پرسوں۔ اگر تمہاری اسائنمنٹ میں ذرا بھی غلطی ہوئی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اسائنمنٹ میں کوئی غلطی کی تو، حالانکہ ابھی تک اس نے اسائنمنٹ شروع بھی نہیں کی تھی۔ اسائنمنٹ بایولوجی گروپ آف سبجیکٹس کی تھی اور بایولوجی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مریم بھی اس کی آنکھوں میں آنے والا خوف دیکھ سکتی تھی اور اسے فریق کو اتنا ڈرتا ہوا دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ ہر وقت ہی شیر بنی رہتی۔ مریم، تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ کیا تم نے ابھی تک اپنے میتھ کے کوسچن کمپلیٹ نہیں کیے؟ وہ فروا کو چھوڑ کر مریم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی دھاڑ سن کر مریم بھی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ غصے کا تیز تھا اور مریم اس کی چھوٹی بہن تھی، تو کیسے اسے نہیں ڈرتی؟ بھائی، میں کر رہی ہوں، میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کانپتی ہوئی بس اتنا ہی بول پائی تو وہ دھاڑتا ہوا فری کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی وہیں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اندر ہی اندر ہنسی آ رہی تھی کہ اس نے کس طرح فروا کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ پہلے وہ اس کی بالکل بھی نہیں سنتی تھی، لیکن جب سے سکندر نے یونیورسٹی جوائن کی تھی اور اسی کی کلاس کو لیکچر دینے لگا تھا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور گھر میں بھی اس کے ایک دو کام کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن رہنے لگا تھا۔ پہلے ان دونوں کے آپس میں خوب لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے سکندر کو اس پر بہت غصہ آتا۔ وہ اسے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی بات نہیں مانتی تھی، لیکن اب وہ اس کے ایک حکم کی پابند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کی چائے پینے کے بعد وہ اپنی لینڈ کروزر نکال کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا فیملی بزنس بہت بڑا تھا اور اس کے والد اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ یہ 2 ٹکے کی جاب چھوڑے اور ان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹائے، لیکن اسے باپ کی بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ اسے شروع سے ہی پروفیسر بننے کا شوق تھا اور اب وہ بن چکا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بہت جلد ہی ساتھ میں آفس بھی جوائن کر لے گا، فرسٹ ٹائم یونیورسٹی اور سیکنڈ ٹائم آفس۔ اس طرح اس کا سارا دن بھی مصروف گزرے گا اور بابا کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ فری اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پھیلائے ہوئے اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف کل کا ہی دن رہتا تھا، اس سے اگلے دن تو اس نے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساری کتابوں کو بند کرتی وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ بڑے آئے، خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا میں ان کی کوئی غلام ہوں جو ہر وقت ہوش جمانے کے لیے آ جاتے ہیں؟ نہیں کروں گی میں اسائنمنٹ، جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے غصے میں دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اسے سکندر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ جب سے اس نے اس کی یونیورسٹی جوائن کی تھی تو وہ ذلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہی لیکچر کے دوران اسے کھڑا کر کے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا تو وہ بیچاری گڑبڑا کر رہ جاتی۔ سب لڑکیاں بھی حیران ہوتی کہ وہ اس پر اتنی توجہ کیوں دیتا ہے۔ آج تک فری نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا کیا لگتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی سب سے عزیز دوست اسما کو بھی نہیں بتایا تھا۔ سکندر کو یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے 2 سے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2-3 ماہ میں اس نے اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ سارا دن ہی فری اپنے کمرے میں رہی۔ ملازمہ کے بار بار بلانے پر وہ رات کے کھانے پر باہر گئی تو سکندر بھی وہیں آیا ہوا تھا۔ ساری کرسیاں بھر چکی تھی، صرف ایک سکندر کے ساتھ والی کرسی فارغ پڑی تھی، اس لیے مجبوراً اسے وہیں پر بیٹھنا پڑا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی، وہ بالکل بھی کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، اس لیے تھوڑا بہت کھانا کھا کر ہی اوپر آ گئی اور آتے ساتھ ہی سو گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، حالانکہ پہلے وہ دیر سے سوتی تھی، لیکن آج اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گئی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے پرسوں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہ ہو کہ ساری کلاس کے سامنے اسے بے عزت ہی کر دے۔
وہ ڈرتے ڈرتے ہی نہ جانے خوابوں کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہی یونیورسٹی جا پائی۔ سکندر پروفیسر تھا، اس لیے وہ ذرا دیر سے ہی آتا تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ نہیں جا پاتے تھے۔ جب وہ پہنچی تو پہلا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس نے بھاگم توڑ کر کے ہی پہلے لیکچر میں حاضری لگوائی۔ پہلا لیکچر کیمسٹری کے متعلق تھا۔ کیمسٹری بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی، اسے میتھ کے سوا کچھ اور پسند تھا ہی نہیں۔ اسما اس کے ساتھ بیٹھی بڑے غور سے سر کی باتیں سن رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے تو بس یہ سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کل وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کو سزائیں دے چکا تھا اور ان کی اتنی بے عزتی کر چکا تھا کہ وہ آج تک سر نہیں اٹھا پائی تھی، اور فری کو لگ رہا تھا کہ کل اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکچر پہ لیکچر گزرتے گئے اور پھر لاسٹ لیکچر بھی آ گیا۔ لاسٹ لیکچر سکندر کا ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں انٹر ہوا تو سب لڑکے لڑکیوں کو چپ لگ گئی۔ سب لوگ اتنے خاموش ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ آج تو فری بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ کلاس سے ضرور اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ سب سے پہلے اس نے اسائنمنٹ والی بات ہی کی۔ اوکے کلاس، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں آج نہیں لوں گا کیونکہ میں نے جمعے کا ہی کہا تھا۔ وہ اسٹیج کے بیچوں بیچ ڈائس کے پیچھے کھڑا فری کو گھورتے ہوئے کلاس سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس ہوتے ہی فری نے نظریں جھکا لی تو وہ دبی دبی ہنسنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اسائنمنٹ شروع کی ہی نہیں، وہ تو بس یہی سوچے ہوئے تھا کہ وہ اس کی اسائنمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے چیک کرے گا اور اس کی ڈھیروں غلطیاں نکالے گا۔ کلاس چپ چاپ بیٹھی تھی، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ انہوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ انفیکٹ ساری کلاس نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی تھی سوائے فری کے۔ سب لوگ اس سے بڑا ڈرتے تھے اور اس کے اسائنمنٹ نہ کرنا سولی پر لٹک جانے کے برابر تھا۔ لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ بورڈ مارکر سے بورڈ پر لکھتا جا رہا تھا اور سارے اسٹوڈنٹس بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے سوائے فری کے۔ وہ سن تو رہی تھی لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اچانک سے فری کا نام پکارا گیا تو وہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگی۔ ساری کلاس اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو ہنس بھی رہی تھیں۔ مس فروا، کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ سے کوسچن کر رہا ہوں اور آپ نہ جانے کس دنیا میں مگن ہیں۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر سکندر نے کہا تو وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس کی بات سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی کوسچن پوچھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور سینے پر بازو باندھ کر بڑے مؤدب طریقے سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مس فروا، میں نے آپ سے کوسچن کیا ہے، کیا آپ نے وہ نہیں سنا؟ وہ اب غصے میں آ کر بولا۔ اسے سچ مچ کا غصہ آ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کی بات پر توجہ نہ دے۔ فروا نے نفی میں سر ہلایا تو اسے مزید آگ لگ گئی۔ ساری کلاس بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہی اس بات سے واقف تھے کہ وہ اس پر ذرا زیادہ ہی توجہ دیتا ہے۔ ہر لیکچر میں وہ ایک مرتبہ تو ضرور ہی اسے اٹھاتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی بھی لڑکے لڑکی کو نہیں اٹھاتا تھا، بس کبھی کبھار ہی بیلنس قائم کرنے کے لیے کسی اور کو بھی اٹھا دیتا۔ فروا کی آنکھیں نم ہونے لگی، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ مس فروا، نکل جائیں آپ کلاس سے، مجھے ایسے اسٹوڈنٹس کی ضرورت نہیں ہے جن کا دھیان یہاں پر نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو آنکھوں میں آئی ہوئی نمی سارے بند توڑ کر باہر نکلنے لگی، مگر وہ اب بھی اپنی کرسی کے سامنے کھڑی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی اور نہ ہی باہر جا رہی تھی۔ مس فروا، کیا آپ نے سنا نہیں؟ نکل جائیں کلاس سے، اس نے غصے سے دھاڑ کر کہا تو وہ بیچاری بیگ اٹھا کر فوراً ہی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی، ایک مرتبہ پھر سے سکندر نے اسے روک لیا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے بھی نکل جائیں، آپ دروازے کے باہر ہی کھڑی رہیں، یہی آپ کی سزا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو فروا شدید غصے میں آ گئی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ بول پاتی۔ اگر گھر ہوتا
تو شاید وہ بول بھی دیتی، لیکن اب وہ چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بیچاری چپ چاپ ہی دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بیگ اس نے کندھے پر لٹکا رکھا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس اسے دیکھ رہے تھے، کوئی اس پر ہنس رہا تھا تو کوئی طنز کر رہا تھا۔ کلاس دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی، اسے بھی لیکچر کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اسے اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، لیکن یہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ لیکچر کے آخر تک وہ وہیں پر کھڑی رہی۔ لیکچر اینڈ ہونے کے بعد وہ کلاس سے باہر نکلا اور اسے گھوری سے نوازتا ہوا گیلری سے ہوتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا، تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی ساری کلاس اس کے سر پر آ جائے گی۔ پہلے وہ لاسٹ لیکچر کے بعد ضرور کیفیٹیریا جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا بالکل بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ہی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسماء اسے ساری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی اور وہ گراؤنڈ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس چیز کا بدلہ تو میں لے کر آؤں گی، آپ گھر چلیں، میں دادی سے آپ کی شکایت کروں گی، خواہ میں ہی میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے سے گزر کر جا رہا ہے اور اس کی بات بھی سن چکا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جو اب گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے سے ہوتا ہوا بہت آگے نکل گیا اور وہ اب بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے وہ اسے بڑا تنگ کرتی تھی، کبھی کبھی تو وہ اس کی بکس وغیرہ بھی چھپا دیتی، لیکن جب سے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی اور وہ اس کا استاد بنا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی بات کا دکھ تو فروا کو تھا۔ اس کا نام تو فروا تھا، لیکن سب لوگ فری ہی بلاتے تھے۔ ڈرائیور کے آنے کا وقت ہوا تو وہ بیگ اٹھا کر یونیورسٹی سے باہر نکل گئی اور ایک مرتبہ پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں ذرا کمی آ گئی، لیکن اس کا دل بہت زیادہ دکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ اسے سکندر پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر پہنچے اور دادی سے اس کی شکایت لگا دے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو گھر میں ایک عجیب سی رونق لگی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس کی پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ وہیں پر آئی ہوئی تھی اور نہ جانے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ ویسے تو اس کا گھر کے لوگوں میں بیٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن پھپھو کو دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ گئی۔ وہاں پر صرف پھپھو ہی نہیں بلکہ زبیر اور رافیہ بھی آئے ہوئے تھے، جو اس کی پھپھو زاد کزن تھے۔ وہ سب سے پہلے پھپھو کے گلے لگی اور اس کے بعد رافیہ کے گلے لگی۔ زبیر کو اس نے ایسے ہی سر ہلا کر سلام کہا۔ زبیر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن ابھی تک کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کے گھر والے یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ابھی پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں نے اس کے لیے بہت سارے سپنے دیکھ رکھے تھے۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ 10-15 منٹ بعد وہ بھی گھر آ گیا تو فری کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ کیوں اپنی پھپھو کی موجودگی میں اپنے کمرے میں جائے، لیکن اس سے یہاں پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اسی لیے 10-15 منٹ میں وہاں سے بھاگ آئی۔ رافیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں ہی آ گئی۔ یار یہ کیا، میں تمہارے گھر آئی ہوں اور تم یہاں پر چھپ کر بیٹھ گئی ہو، کچھ کرتے ہیں نا، میں تو بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، تمہیں پتا ہے ہم صبح کے آئے ہوئے ہیں۔ رافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میری جان، مجھے کیا پتا، تم نے آنا تھا، اگر تم لوگ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو آج میں یونیورسٹی جاتی ہی نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو رافیہ مسکرانے لگی۔ اچھا چلو وہ تو ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، میں تو بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، کوئی پارٹی وغیرہ ہی کر لیتے ہیں۔ رافیہ ایک مرتبہ پھر سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کل وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ کبھی وہ سوچتی کہ چھٹی کر لے، لیکن چھٹی کرنا اس کی ڈکشنری میں ہی شامل نہیں تھا، تو وہ کیسے چھٹی کر سکتی تھی۔ رافیہ کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد
اس نے کوئی بہانہ بنا کر اسے باہر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابھی اسے کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے دروازہ بج اٹھا۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو باہر اپنی پھپھو کو کھڑا دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ خیر تو ہے فری بیٹا، تم کمرے میں کیوں ہو؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ وہ بولی تو وہ چہرے پر نکاہت سجانے لگی۔ جی پھپھو، سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ آپ آئے نا، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ نہیں، میں نے یہاں پر نہیں آنا، تم ہی باہر آ جاؤ، سب لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی تو وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سکندر بھی وہیں پر موجود تھا اور زبیر بھی۔ زبیر نے جیسے ہی فروا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بات سکندر نے بھی نوٹ کی تھی، اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ زبیر اس سے گھورے جا رہا تھا اور سکندر ہاتھ ملتا ہوا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی طرف مسکراہٹ اچھال رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زبیر کے کیا ارادے ہیں، وہ تو بس ویسے ہی کزن ہونے کے ناطے مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں اپنا جانے کون کون سی باتیں کرنے لگے۔ سکندر ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے پاس جائے اور سنے کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اسے ایسا لگا کہ اس طرح اس کی توہین ہو جائے گی، اس لیے وہیں پر ہی بیٹھا وقت گزارتا رہا۔ رات ہوئی اور سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پھپھو لوگوں نے آج یہیں پر رہنا تھا، بلکہ وہ 2-3 دن رہنے کے لیے آئے تھے۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے یہاں پر نہیں آئے تھے، اس لیے اب رہنے کے لیے ہی آئے تھے۔ سکندر اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے زبیر اور فری پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فری جان بوجھ کر ہی اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ تعلیم نے اس کے کان میں بات ڈالی تھی کہ کچھ دنوں کے اندر ہی وہ ان دونوں کا رشتہ پکا کرنے والے ہیں، لیکن یہ بات فری کو معلوم نہیں تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ فری جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ وہ اس رشتے کے بارے میں جانتی ہے، حالانکہ وہ بیچاری اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ساری رات ہی وہ انگاروں پر لوٹتا رہا، 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ صبح کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی اور پھر بہت جلد کھل بھی گئی۔ جب وہ اٹھا تو فری ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی جا چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، لیکن اس کا دل ایسے ڈر رہا تھا کہ جیسے وہ کسی جنگل میں آ گئی ہو۔ آج جمعہ تھا اور انہوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ اسائنمنٹ کے نام پر تو اس کے پاس ایک کاغذ بھی نہیں تھا جس پر اس نے کچھ لکھ رکھا ہو۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن ابھی سارے دن کا انتظار تھا کیونکہ لاسٹ لیکچر ہی سکندر کا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے دوسرے لیکچرز ہوتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ جب سکندر کا لیکچر آیا تو اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ آتے ساتھ ہی سکندر نے ایک لڑکے کو کھڑا کیا اور کہا کہ سب سے اسائنمنٹ کلیکٹ کرے۔ وہ خود ڈائس کے پیچھے کھڑا ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکا اسائنمنٹ کلیکٹ کرتا جا رہا تھا۔ ابھی تک فری کی باری نہیں آئی تھی، وہ لاسٹ میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کے بعد بس 2-3 لڑکیاں ہی بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی وہ فری تک پہنچا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو لڑکے نے فوراً سے ہی آواز لگا دی، سر، فروا نے اسائنمنٹ نہیں بنائی۔ وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، لیکن سکندر کے لیکچر میں وہ سب ایسے بن جاتے جیسے 7ویں-8ویں کلاس کے بچے ہوں۔ سب لوگ اس سے بڑا ڈرتے تھے اور اس کا ہر کام وقت پر کر دیا کرتے۔ جیسے ہی اس لڑکے کی آواز سکندر کے کانوں میں گونجی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ کھڑی ہو جائیں مس فروا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ کا پڑھائی پر بالکل بھی دماغ نہیں چلتا؟ اگر آج تمہاری اسائنمنٹ نہیں ملی تو یونی سے باہر نکال دوں گا یا دھوپ میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسائنمنٹ نہیں لکھی، پھر بھی ایسی دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ وہ بیچاری کھڑی ہو چکی تھی اور اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر ہی کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا اسائنمنٹ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ مس فروا، ادھر آئیں آپ۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ بیچاری دبے دبے قدموں کے ساتھ اس کی طرف جانے لگی۔ وہ اسٹیج پر پہنچ چکی تھی
जहाँ पर वो खड़ा होकर लेक्चर दिया करता था। उसके पीछे व्हाइट बोर्ड और सामने डाइस जिसके पीछे वो खड़ा था, वो भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मिस फरवा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप पढ़ना नहीं चाहती? आए रोज आपने कोई ना कोई तमाशा लगाया हुआ होता है। अभी कल भी आपने लेक्चर नहीं सुना था और आज आपने असाइनमेंट नहीं की। मैंने 15 दिन पहले असाइनमेंट करने के लिए दी थी। आखिर आप चाहती क्या हैं? वो गुस्से से धाड़ा। सारी क्लास चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। वो नजरें झुकाए हुए आंखों में नमी लिए खड़ी थी। वो अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि उसने उसे तंग करके रख दिया है। वो नहीं जानता था कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। फरवा कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी जुबान हिल ही नहीं रही थी। निकल जाएं आप यहाँ से और जाकर धूप में खड़ी हो जाएं। मैं देखता हूँ फिर आप अगली मर्तबा कैसे असाइनमेंट नहीं करती। उसने कहा तो वो गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। तो रुख दूसरी तरफ फेर लिया और फौरन स्टेज से नीचे उतर कर आई और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। वो अब क्लासरूम से बाहर धूप में खड़ी थी। गर्मियों के दिन थे, जून का महीना चल रहा था। धूप उसके गोरे चेहरे पर पड़कर उसकी गोरी रंगत को टैन कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज उसने सोच लिया कि आज तो वो अपनी दादी से जरूर बात करेगी। उसका लेक्चर एंड हुआ तो वो क्लासरूम से बाहर निकल आया। अब आई ना अकल ठिकाने में। मैंने कहा था ना कि असाइनमेंट कर लो, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई बात नहीं माननी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत कर लिया तुमने मुझे तंग, अब मेरी बारी है। वो उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी, मगर अब भी कुछ बोल नहीं पाई। वो फौरन ही वहां से निकल गया तो वो भी पांव पटकती हुई यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई। गाड़ी नहीं आई थी। 10-15 मिनट बाकी थे। बस वो ऐसे ही बाहर निकल आई। आज उसका यूनी में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। सब लोग अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे, इसलिए वो यूनी से बाहर निकल आई थी। यहाँ पर भी लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थी। सबको लग रहा था कि उन दोनों में ऐसा कोई तो रिलेशन है। वो क्यों उस पर इतनी तवज्जो देता है? लेकिन कोई इस बात तक नहीं पहुंच सकता। जो उनका रिश्ता था वो चचा जात थे, लेकिन कोई इस बात तक नहीं पहुंच सकता था। जो उनका रिश्ता था वो चचा जात थे और बहुत जल्द उनकी मंगनी भी होने वाली थी। ये अलग बात थी कि फरी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। थोड़ी देर बाद उसका ड्राइवर आया और वो घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंची तो फिर से रौनक लगी हुई थी। जब भी उसकी फुप्पो अपने बच्चों के साथ आती तो उनके घर में एक रौनक लग जाती। वो उनके पास ना गई और सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर उसे क्या हुआ है, मगर कोई भी उसके पीछे ना गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर भी घर वापस आ गया और फरी को सब लोगों के साथ ना बैठा देखकर हैरान हुआ। वो जानता था कि राफिया उसकी कितनी अच्छी दोस्त है और अब उसे इसलिए ही हैरानी हो रही थी कि वो उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर अपने कमरे में क्या कर रही है। वो भी सीढ़ियां फैलांगता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। उन दोनों के कमरे ऊपर थे। मरियम का कमरा भी ऊपर ही था। गर्ल्स के घर के तीनों बच्चों के कमरे ऊपर थे और बड़ों के कमरे नीचे। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। मुलाजमा उसे कई बार खाने के लिए बुलाने के लिए आ चुकी थी, मगर वो नीचे नहीं गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दादी ने कितना बड़ा फैसला कर दिया है। सिकंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो शुरू से ही उसे पसंद करता था, लेकिन अब तक उसे समझ ही नहीं आई थी कि वो उसे कितना पसंद करता है। लेकिन जब से उसकी दादी ने मंगनी की बात की थी तो वो खुशी से पागल हो गया था। उसकी दादी ने कहा था कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ही उनकी मंगनी कर देंगी और 10-15 दिन की बात इसीलिए कर रही थी कि फरी के वालिद साहब दुबई एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने 10 दिन बाद ही वापस आना था, इसलिए मंगनी की तारीख जरा बाद की रखी गई। वो हर चीज से अनजान अपने कमरे में सो रही थी।
उसे नींद आ चुकी थी। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अचानक से उसकी फूफो लोगों का प्लान बदला कि आज ही वो घर चले जाएंगे। वो घर के लिए रवाना हो गए। जब वो शाम के 7 बजे कमरे से बाहर निकली तो घर में सन्नाटा था। माँ से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वो तो घर चले गए हैं। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसकी फूफो और आफिया क्या सोचते होंगे। सिकंदर घर पर नहीं था। फरी दादी के कमरे में गई। वो उनसे उसकी शिकायत लगाना चाहती थी, मगर वो जाए नमाज पर बैठ के नमाज अदा कर रही थी, इसीलिए वो उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसे बहुत ज्यादा भूख महसूस हो रही थी। रात के खाने का वक्त नहीं हुआ था। वो किचन में गई और अपने लिए दोपहर का बचा हुआ खाना गर्म करने लगी। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। उसने सोच लिया कि अब वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही सिकंदर की शक्ल देखेगी। वो पढ़ाई करने लगी थी। रात के 12 बजे तक वो पढ़ती रही और फिर किताबें समेटकर सो गई। उसने सिर्फ सिकंदर वाला सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा था। न जाने उस सब्जेक्ट से उसे क्या चिढ़ हो गई थी। जब से वो उन्हें पढ़ाने के लिए गया था तो उसे पढ़ाई से ही नफरत होती जा रही थी। लेकिन अब उसे ख्याल आया कि वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। वो पहली वाली फरी बनकर पढ़ने लगी थी, जो हर वक्त ही असाइनमेंट्स बनाकर यूनिवर्सिटी जाया करती थी। रोज का मामूल बस चलता जा रहा था। दिन पे दिन गुजरते ही जा रहे थे। उनकी फुप्पो को घर से गए हुए तकरीबन 3 दिन हो गए। जब वो आज यूनिवर्सिटी गई तो यूनिवर्सिटी में एक उद्यम मचा हुआ था। स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे कि आज उन्हें पढ़ाई नहीं करनी। कभी कभार उनकी यूनिवर्सिटी में यह एहतजाज होता था और काफी हद तक माना भी जाता था, लेकिन आज उनकी बात नहीं मानी जा रही थी और आखिरकार स्टूडेंट्स ने अपनी बात मनवा ही ली। सब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। एचओडी ने कह दिया कि सब लोग अपने क्लासेस में ही रहेंगे, फिर चाहे क्लासेस में रहकर जितना भी शोर करें, लेकिन बाहर किसी ने नहीं निकलना, क्योंकि दूसरी क्लासेस के लेक्चर्स हो रहे थे। सारा दिन ही वो लोग अपने क्लासरूम में हल्ला गुल्ला करते रहे। उन्होंने बाहर से भी कुछ चीजें ऑर्डर की थी, जो खाने के बाद अब वो क्लासरूम में बैठे ऊंची ऊंची आवाज में गाने गा रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब सिकंदर का लेक्चर होता था। सब लोग यही समझ रहे थे कि वो भी लेक्चर लेने के लिए नहीं आएगा, मगर ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी आए और पढ़ाए बगैर चला जाए। कोई भी नहीं जानता था कि वो क्लासरूम की तरफ आ रहा है, पर वह स्टेज पर खड़ी उसकी मिमिक्री कर रही थी। आज अगर तुम लोगों की असाइनमेंट नहीं मिली तो धूप में खड़ा कर दूंगा या यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकाल दूंगा। वो चेहरे पर उसी की तरह के तासुरात लिए सारी क्लास को हंसा रही थी। सारी क्लास हंस हंस कर लोट-पोट हो रही थी। वो उसकी नकल उतार रही थी। सब लोग ही उससे चिढ़ते थे। वो उन पर बहुत ज्यादा सख्ती करता था, इसलिए उसकी नकल उतारने पर सब लोग हंस हंस कर पागल हो रहे थे। अचानक से सबको सांप सूंघ गया तो वो हैरान हो गई। अरे यार, इतने मजे की बातें बता रही हूँ सिकंदर सर की, तुम लोग तो ऐसे चुप हो गए हो कि वो हिटलर यहाँ पर आ गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर कोई भी ना मुस्कुराया। सबको चुप लग गई थी। किसी की सांस की भी आवाज नहीं आ रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे मुठियां भींचे खड़ा देखकर थर थर कांपने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो थोड़ी देर पहले ही क्लास में आ चुका था और उसकी बात भी सुन चुका था। बहुत शौक है मिस फरपा आपको उस्ताद की नकल उतारने का। चलिए आइए मेरे सामने भी नकल उतारिए, मैं भी तो देखूं। वो गुस्से से दहाड़ा तो सब लोगों की नजरें झुक गई, साथ साथ फरी की भी। वो ऊपर नहीं देख रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसके मासूम और हसीन चेहरे को देखकर वो उस पर दिल हारने लगा, लेकिन ये वो वक्त नहीं था। उसने क्लास के सामने अपनी साख खराब नहीं करनी थी,
اسی لیے غصے میں اسے گھورنے لگا۔ وہ بازو سینے پر باندھے ایک طرف کھڑا ہو کر اسے نقل اتارنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ گھر جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ فری نے تو حد ہی کر دی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر ان دونوں میں ایسا کیا ریلیشن ہے کہ سر نے ابھی تک اسے کسی سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں نہیں بلکہ گھر جا کر سزا دے گا۔ جائیے اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیے، میں آپ سے بعد میں نپٹوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ فوراً ہی اسٹیج سے نیچے اتر کر بھاگ گئی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ گھر جا کر اس کے ساتھ کیا کرے۔ ابھی تو اس نے اپنی دادی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ساری کلاس کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ انہیں پڑھانے کے لیے آیا تھا، کسی کا بھی پڑھنے کو دل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی یونیورسٹی سے چھٹی ہونے والی تھی، لیکن سب لوگ اب لاسٹ لیکچر لے رہے تھے اور وہ بھی بہت زیادہ مجبور ہو کر۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک واویلا مچا دیا۔ فری سب لوگوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی آئی تھی۔ اس کی دادی نے اسے منگنی والی بات بتانے کے لیے یہیں پر روک لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والی ہیں۔ دادی، آپ اسے سمجھا دیں کہ یہ تمیز کے دائرے میں رہا کرے۔ آج پتا ہے اس نے یونیورسٹی میں کیا کیا؟ اس نے سب لوگوں کے سامنے میری نقل اتاری ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تو سب کو چپ لگ گئی۔ فری ہاتھ ملتی رہ گئی۔ وہ پہلے دادی کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے سارے پلان کو چوپٹ کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دادی سے ضرور بات کرے گا، اس لیے اس نے اسے پہلے ہی بات کرنا مناسب سمجھا۔ بس کر دو تم دونوں کہ وہ شکایتیں لگاتی ہے اور کبھی تم۔ آخر تم لوگ کب بڑے ہوگے؟ بس اب میں قاسم کا بھی انتظار نہیں کرتی اور کل ہی تم دونوں کی منگنی کر رہی ہوں۔ جیسے ہی رضیہ بیگم نے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دادی کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ فری وہاں سے بھاگ گئی اور وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اسے فری سے بات کرنی چاہیے، تو وہ اوپر پہنچ گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر گیا، وہ جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، آنسو بہا رہی تھی، فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے سکندر بھائی؟ آپ یوں منہ اٹھائے میرے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے ہی بولی۔ وہ اپنی دادی کی بات سن چکی تھی، مگر جان بوجھ کر ہی اسے بھائی کہہ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر پن کر دیے۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کل ہماری منگنی ہو رہی ہے، منگنی کے بعد نکاح بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اپنے سارے بدلے لے لوں گا۔ وہ چہرے پر غصہ سجا کر بولا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ دو چار باتیں کرنے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن ہی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی اور رات کو بھی کھانا نہ کھایا۔ صبح بھی وہ یونیورسٹی نہ گئی۔ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ صبح سویرے ہی قاسم خان کا فون آ گیا کہ وہ 2 دن کے بعد گھر آنے والے ہیں، اس لیے آج کی بجائے منگنی 2 دن بعد رکھی جائے۔ بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ منگنی کی بجائے سیدھا نکاح کیا جائے۔ جب نکاح کی خبر مریم کے ذریعے فری تک پہنچی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اپنی پسند سے شادی کر رہا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ رشتہ قائم کر رہا ہے۔ 2 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ جیسے ہی اس کے والد آئے تو شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ اس نے یونہی جانا بند کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ شرما رہی ہے۔ سکندر بھی دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اس 1 ہفتے میں اسے اتنا تڑپائے گا اور اس سے اپنے سارے بدلے لے لے گا۔
اس نے سوچا تھا کہ وہ شادی والی رات تھی اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن ایک ہفتے میں اسے ڈرا دھمکا کر رکھے گا۔ اس نے دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ یونیورسٹی ریگولر جا رہا تھا، مگر وہ نہیں جا رہی تھی۔ ان کے امتحانات ہونے والے تھے اور وہ بھی 15 دن کے اندر اندر، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ انگاروں پر لوٹتی رہی اور سارا دن پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ان کی بارات کا دن تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زبیر بھی آیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر سکندر سمجھ گیا کہ اس نے کچھ اور خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن اب اس کے کوئی بھی خواب پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ اسٹیج پر اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ بھی آ چکے تھے۔ اب ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی۔ آج تک اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی کہ وہ اس کا کزن ہے اور اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے نکاح کی حامی بھر گیا تو ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ مریم نے پلیٹ سے اس کی فیورٹ مٹھائی اٹھا کر جیسے ہی اس کے منہ میں رکھی تو اسے زبردستی کھانی ہی پڑی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس لیے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مٹھائی اسے زہر برابر لگ رہی تھی جو کبھی اس کی فیورٹ ہوتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر کے لوگ بھی لان سے بارات دے کر گھر کے اندر آ گئے۔ بارات تو بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی جانی تھی۔ مریم بھابھی کو بھائی کے کمرے میں بٹھائی، لیکن ابھی وہ روم میں نہیں گیا تھا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اسے جتنا تڑپا لے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جاتے ساتھ ہی وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اسے مزید نہیں تڑپائے گا۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا اور بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجنے لگی تھیں۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی اور رونے سے تو اور بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ فری کو اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہونے لگی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ وہ تو صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کر رہا ہے، مگر وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ فری، تم نہیں جانتی میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ آج تک ہم دونوں کے درمیان جو بھی تعلقات رہے وہ صرف اور صرف بچپنا تھے، لیکن میں تمہیں بہت پہلے سے چاہنے لگا ہوں اور میں نے ہی دادی سے ہم دونوں کے رشتے کی بات کی تھی۔ اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی کو شروع سے ہی پسند کرتی تھی، لیکن ہمیشہ سے ہی ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے، اسی لیے ہی اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واہ بھائی، اب تو بڑا مسکرایا جا رہا ہے، ابھی تو رو رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ہزار رنگ آ جا رہے تھے۔ زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں، یونیورسٹی میں تمہارا استاد ہی رہوں گا، اور اگر تم نے اسائنمنٹ نہ کی تو میں تمہیں دھوپ میں بھی کھڑا کروں گا۔ وہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا تو وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پیارے ہسبینڈ جی، اگر آپ نے یہ کیا تو مجھ سے بھی کسی اچھے کی امید مت رکھیے گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے بولی۔
تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے لگی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ لڑکیاں واقعی میں اتنی معصوم ہوتی ہیں، کسی سے اپنی پسندیدگی کے بارے میں سنیں تو ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں۔ وہ تو شروع سے ہی اسے پسند کرتی تھی، لیکن آج تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب دو دل مل جائیں تو پھر محبت ہو ہی جاتی ہے، اور نکاح میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں بے انتہا محبت کرنے لگے۔ سکندر کی محبت تو پہلے کی تھی، اور فری کو وہ نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔